बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको सबसे पहले जो अदालत का फ़ैसला है MQM की दरख्वास्त पर, उस पर बात करेंगे, और इसके बाद MQM का जो लाहेअमल है आइंदा का बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और इसके बाद भी जो उनका लाहेअमल है वो आपको बताएंगे। और जो गुज़िश्ता शब गवर्नर हाउस में जो एक बड़ी आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें तीनों ग्रुप जो थे वो शीर व शिकर थे, तो वहाँ क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर जो कायदे मुत्तहदा हैं, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन, उनके चाहने वाले वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं, वो क्या चाहते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन हम आपको ये बता दें कि अदालत का जो एक फ़ैसला आना था MQM की दरख्वास्त पे, एक फ़ैसला तो आया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला महफूज किया हुआ था, वो फ़ैसला आया पीर के रोज़, गुज़िश्ता रोज़। वो भी उनकी दरख्वास्त जो है हमने आपको बताया था कि मुस्तरद हो गई और जमात इस्लामी की मंजूर हो गई, और इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन जो है वो उसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि वो होंगे। MQM को ये यकीन था, या यूँ कहना चाहिए कि ये उम्मीद थी कि जो मंगल को जो अदालत में जो फ़ैसला आएगा, जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है हल्का बंदियों से मुतालिक, वो शायद उनके हक़ में आए, शायद अदालत उनके साथ कोई इंसाफ कर सके इस हवाले से। लेकिन आज मंगल के रोज़ अदालत ने भी वो जो MQM की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी, हल्का बंदियों के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से, और जो भी MQM ने अदालत से इस्तदा की थी ताकि किसी तरह जो है वो मौजूदा हल्का बंदियों पर जो बल्दियाती इलेक्शन ना हो और उनको किसी तरह मौखर किया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो इस तरह MQM पाकिस्तान बहादुराबाद को हर सतह पर, हमने पहले भी कहा था कि नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कोई ऐसी फोरम नहीं है कि जहाँ MQM जाए और MQM को किसी किस्म की कोई कामयाबी मिल सके। तो सियासी तज्ज़ियाकार भी और जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए, जब आप अपना सरपरस्ती छोड़ देंगे, जब आप अपने बानी और कायद से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, तो उस दिन के बाद से, जिस दिन से आपने अलहदगी इख्तियार की है, तो आपको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। जो छोटी मोटी कामयाबियाँ मिली हैं वो आर्जी हैं, और कामयाबी उसमें यानी ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिली कि जिसमें जो आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको कोई रिलीफ मिल सके, कराची हैदराबाद के लोगों को कोई रिलीफ मिल सके, ऐसी कोई आपको कोई कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कायद से अलहदगी के बाद और कायदी को अपनी जिनकी ये पार्टी थी उनको निकालने के बाद आपको छोटी मोटी मराहतें मिल गई हैं चंद लोगों को, सिर्फ वो गिनती के चंद लोग हैं जिनको वजारतें मिल गई, कुछ और मराहतें मिल गई, जिन्होंने कुछ पैसे वैसे कमा लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें कोई ऊपर कोई पूछने वाला तो है नहीं। कमांड एंड कंट्रोल जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि जो MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के लोग हैं वो आपस में दस्तों गिरवा रहे हैं, फारूक सत्तार बाहर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि सबको ये अंदाज़ा हो गया, और देखिए PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बहुत ज़्यादा पुरजोश अंदाज में MQM यानी अल्ताफ़ हुसैन के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो तो खैर उसका जिक्र ही नहीं, जो कुछ उन्होंने किया बहुत ज़्यादा। लेकिन वो MQM पाकिस्तान बहादुराबाद के ख़िलाफ़ जितने शदीद संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो कुछ वो राह का एजेंट और क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरी बात ही किसी ने नहीं मानी। भाई, आपकी कोई बात माने ना माने, आप तो अपनी बात पे कायम रहे। जब आप भी अपनी बात पे कायम नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आपकी बात क्यों मानेगा? और आपने क्या दूसरों से बात मनवाने के लिए ये बात कही थी कि कल तक आप जो थे वो शदीद इल्ज़ामात लगा रहे थे और उनको रॉ का एजेंट कह रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि चूँकि किसी ने तस्लीम ही नहीं किया तो मैंने भी तस्लीम कर लिया उनको। तो मतलब फिर आपकी सियासत क्या हुई? आपने जो कुछ यानी कहा और जो कुछ आपकी एक हिकमत अमली थी, अगर आप सच्चे थे और आपकी ये बातें सच्ची थी तो आपको तो कम से कम अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल चूँकि वक्त और हालात
مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہ دیکھا کہ پی ایس پی بنا کر انہیں عوامی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کی سپورٹ اور ووٹ انہیں حاصل نہیں ہو سکے تمام تر سرپرستی کے باوجود۔ تو یہی وجہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہوئی کہ وہ الگ ہوئے تو ان کو بھی ضمنی الیکشن انہوں نے لڑا تو ان کو بھی نظر آ گیا کہ جو ان کا بھرم تھا وہ بھی کھل گیا۔ تو اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، انہوں نے 6-7 سال تک الگ رہ کے اپنی الگ پارٹی بنا کے الگ گروپ بنا کے الیکشن لڑ کے دیکھ لیا کہ ان کی عوام میں کوئی سپورٹ نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان کو کہا بھی گیا کہ بھئی آپ ایک ساتھ، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہو جائیں، لوگ بھی کہتے ہیں ان کو جب جہاں یہ جاتے ہیں کہ ایک ساتھ ہو جائیں، تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اسی میں اپنی جو ہے وہ عافیت سمجھی ہے کہ بھئی کم از کم ہم تنہا گالیاں کھا رہے ہیں تو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو ذرا مل کے گالیاں کھا لیں گے، مل کے بھی آہوزاری کر لیں گے اگر کوئی ہمیں کوئی گالیاں دے گا تو یہ اس وقت جو ان کو ملانے کا جو کام کیا جا رہا تھا، اور گورنر کامران ٹیسوری صاحب جو ہے ان کی بڑی کاوشیں ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو کل رات یعنی پیر کی شب، پیر و منگل کی درمیانی شب گورنر ہاؤس میں جو ایک بڑا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں پی ایس پی کے سارے اہم رہنما یعنی مین جو ہیں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب، اور این کیو ایم پاکستان سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر اور دیگر رہنما، اور اسی طرح ڈاکٹر فاروق ستار شریک تھے۔ اور اس میں یہی لیکن میں آپ کو ایک بڑی اندر کی ایک بات ہی بتاتا چلوں کہ ایک طرف تو یہ انضمام ہونے جا رہا ہے، دھڑے ملنے جا رہے ہیں لیکن جب کل گورنر ہاؤس میں یہ تینوں دھڑے کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ملے تو جن کے درمیان کھچاؤ ہے، اب میں یہاں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس نے کس کے خلاف کس طرح بیان بازی کی۔ تو جب وہاں گورنر ہاؤس میں ایک دوسرے کے سامنے پہنچے تو ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملائی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، اور رویہ جو تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ ایک دوسرے سے دور رہنے کا جو عمل تھا، رویہ تھا، وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اور جب یہ جو ہاتھ ملانے والی بات ہے، جب کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، اب میں نام نہیں لوں گا، تو ان کا موڈ خراب ہو گیا ایک بڑے صاحب کا جو 4-5 لوگ تھے ان میں سے، اور وہ آخر تک موڈ خراب رہا کہ دیکھیں جی یہ میں تو چل کے یہاں آ گیا ہوں اور یہ اب تک جو ہے اپنی انا کو قائم رکھے ہوئے اور میرے قریب تک نہیں آ رہے آنکھ میں۔ اور تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ گورنر ہاؤس تو خیر ایک بہانہ ہے، اور گورنر کامران ٹیسوری تو فیس پر ہے جسے کہنا چاہیے کہ سامنے وہ ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس میں ہم صرف ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کا آپ بیان دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے، ان کا جو بیان ہے، ویسے تو یہ بات سب کو ہی پتہ ہے کہ جو لوگ ملا رہے ہیں ایسے تو نہیں ملا رہے، اور بغیر ان کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی سیاست یہ، اور کوئی نیوٹرل ہونے کا معاملہ جو ہے وہ کم از کم کراچی اور سندھ میں تو ہے ہی نہیں، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بات خود سابق وزیر اعظم جو ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے اور وہ خود بھی ان کے لائے میں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ ان سب کو ملایا جا رہا ہے۔ تو کون ملا رہا ہے یہ بھی عمران خان صاحب اس پہ سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو کل بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، اس میں اصولی طور پہ تو یہ طے ہو گیا ہے، تمام تر دور رہنے کے باوجود، سخت رویہ رکھنے کے باوجود، ہاتھ نہ ملانے کے باوجود بھی، اور آپس میں جو ایک ملن ہوتا ہے وہ اس طرح ملن نہ ہونے کے باوجود بھی جو ان سے کہا جا رہا ہے اور جو ان کی مجبوری ہے تینوں کی، اس کے تحت یہ ملنے بیٹھنے کو تو تیار ہو گئے۔ انضمام شاید اس طرح نہ ہو سکے کہ اپنی پارٹی نہ ختم کرے، لیکن چونکہ اب وقت بھی نہیں ہے، الیکشن بالکل سر پر ہے، تو اگر انہوں نے بلدیاتی الیکشن لڑا، گو کہ ابھی تک غیر یقینی کی کیفیت ہے، تو یہ طے کیا گیا ہے کہ جو این کیو ایم پاکستان کے جو امیدوار ہیں اور وہ ان کا پتنگ کا نشان ہے، تو انہی پر ہی جو ہے اکتفا کیا جائے گا، چونکہ جب ایک تو پتنگ کے نشان کو ہی ووٹ نہیں مل رہے ہیں تو باقی نشان کو کہاں سے ووٹ ملیں گے جو بالکل نئے نشان ہوں گے۔ تو اس لیے یہ طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے امیدوار دستبردار کر لیں گے، اور کچھ ایسا سیٹ اپ ہو جائے گا بعد میں
کہ ہمیں اس طرح کی کچھ سیٹیں مل جائے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کے پاس بھی اتنے امیدوار نہیں تھے. انہوں نے ہر سیٹ پہ ہر نشست پہ امیدوار نامزد نہیں کیے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ میئر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ہر سیٹ پہ امیدوار ہو اور آپ کی زیادہ سے زیادہ نشستیں آپ کو ملے. تو ایک جانب تو یہ خلا موجود ہے کہ امیدوار پورے نہیں ہیں. دوسرے جو امیدوار ہیں ان کی انتخابی مہم چلانے کے لیے وہ جو پولنگ کیمپ ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے وہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں بڑی تعداد چاہیے، وہ کارکن نہیں مل رہے، ایسے پکے کارکن جو واقعتاً اس جو کام کرنا ہے وہ کر سکے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. تو ابھی تک جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس نے جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا انضمام کا کہ کیا کرنا ہے، لیکن ایک اور میٹنگ ہوگی اور ابھی انتظار کیا گیا کہ پہلے تو جو 11 جنوری کا جو احتجاج ہے اس میں سب شریک ہو جائیں. تو اس میں یقیناً مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب، فاروق ستار صاحب اور جو ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد کے لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. کل 11 جنوری کو صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے دفتر کے باہر مظاہرہ کریں گے. آفاق احمد اس میں نہیں شامل ہوں گے، وہ پہلے انہوں نے ایک وفد نامزد کر دیا اپنا، وہ ان کا ایک وفد کے چند لوگ آ جائیں گے. تو اس طرح یہ 4 دھڑے جو ہیں وہ احتجاج میں تو ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے. اب اس احتجاج کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ کل ممکن ہے 11 جنوری کو شام رات کوئی اجلاس پھر گورنر ہاؤس میں ہو، 12 جنوری کو پھر کوئی اجلاس ہو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 15 جنوری سے پہلے کوئی ایک مشترکہ پلیٹ فارم جو ہے اس کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا. ایک مشترکہ پلیٹ فارم اگر الیکشن لڑنا ہوا، جو کہ ابھی تک جو ہے وہ گو کی کیفیت ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم بہادر آباد الیکشن میں کیسے جائے گی، اس کی وہ طاقت ہی نہیں ہے. تینوں دھڑے مل کر بھی، کیونکہ آفاق احمد تو الگ الیکشن لڑیں گے، وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ جو تینوں دھڑے ہیں، فاروق ستار صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود نہیں کامیاب ہو سکے ضمنی الیکشن میں، اور نہ ہی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے یا ان کی پارٹی جو ہے کوئی نشست حاصل کر سکی کسی بھی الیکشن میں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو ان کوئی ایسا، جیسے کہ الزام لگا رہے ہیں لوگ، جماعت اسلامی الزام لگا رہی ہے کہ یہ گورنر ہاؤس میں بلدیاتی الیکشن کے خلاف کوئی سازش ہونے جا رہی ہے. اور وہ سازش میں ایک تو وہ یہ کہ ان کا یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے جس کے تحت جو ہے کچھ یعنی اس طرح جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے ماحول پیدا کیا جائے، یا وہ جو سرکاری طاقت ہے اس کا استعمال کیا جائے جس کے تحت جہاں سے پیپلز پارٹی نشستیں حاصل کر سکتی ہے وہاں سے پیپلز پارٹی حاصل کر دے، اور جہاں سے ایم کیو ایم حاصل کر سکتی ہے وہاں سے ایم کیو ایم حاصل کر لے، اور کم از کم پی ٹی آئی جو ہے وہ نشستیں نہ حاصل کر سکے. یہ بھی ایک وہ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اصل کہ جی نشستیں جو بھی حاصل ہوں گی، جس کو بھی حاصل ہوں گی، اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا. چونکہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ بانی متحدہ، قائد متحدہ الطاف حسین کا ہے. بائیکاٹ کا سب سے بڑا فیکٹر ہے، اہم فیکٹر ہے. اور جو بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کی جو مہم ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور اب گراؤنڈ پر اتر گئی ہے. اب کراچی اور حیدرآباد کے جو در و دیوار ہیں وہاں بھی یہ لکھ دیا گیا ہے بائیکاٹ، بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ، جی الطاف حسین، جی مہاجر. تو یہ جو ہے یہ مہم جو ہے بڑے پرجوش انداز میں اور چل رہی ہے. اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان اور یہ جو تینوں دھڑے جو ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے اب تک کوئی انتخابی مہم نہیں شروع کر سکے. کوئی ایک انتخابی میٹنگ، کارنر میٹنگ وہ اب تک نہیں کر سکے. جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بالکل انتخابی مہم پرزور انداز میں چلائے ہوئے ہے، پی ٹی آئی بھی چلائے ہوئے ہے، پیپلز پارٹی بھی مہم چلا رہی ہے. لیکن اگر کوئی مہم نہیں چلا سکا ابھی تک انتخابی مہم، ابھی تک کوئی کارنر میٹنگ نہیں اگر کوئی کر سکا ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان بہادر آباد ہے، پی ایس پی ہے اور فاروق ستار ہے. اب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کوئی 13 تاریخ کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم کا، 12 تاریخ کو فیصلہ کرتے ہیں، کل 11 کو شام ان کی کوئی اہم میٹنگ ہونی ہے، تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، بائیکاٹ کا فیصلہ. لیکن بائیکاٹ یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ بائیکاٹ کا فیصلہ تو اصل ایم کیو ایم نے کیا ہوا ہے.
تو پھر یہ کہاں، اگر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کی پاکستان کے اداروں میں کیا وقت رہ جائے گی؟ جو ادارے پاکستان میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ان کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں یا جن کی وجہ سے ان کی سیاست چل رہی ہے، اگر یہ بانی متحدہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے بائیکاٹ اگر کیا تو پہلا تو ان کا بائیکاٹ کا اعلان ہے، اگر یہ بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے الطاف حسین کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جی آپ ہر صورت میں الیکشن لڑیں، جیسے تیسے بھی الیکشن لڑے، کوئی نہ کوئی یا پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہمیشہ جاری رہتی ہے تو وہ بھی جاری رہے گی، اور ان کو کہیں نہ کہیں سے نشستیں دلانے کی کوشش جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، اور جماعت اسلامی کا تو الزام ہے کہ گورنر ہاؤس میں تو یہی کام ہو رہا ہے بیٹھ کے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بڑی مشکل میں، اگر وہ الیکشن لڑے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آگے کھڈا اور پیچھے کھائی، اگر وہ الیکشن لڑے تو اس کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا، اور ممکن ہے جب وہ الیکشن لڑنے جائے تو عوام اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ عوام تو ناراض ہیں اور عوام تو بھرے بیٹھے ہیں، کیونکہ عوام کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لوگوں کے پاس اچھا آٹے کے لیے لائنیں، آٹا کتنا مہنگا، تو لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تو بہت بڑی بات ہے، 1 وقت کی روٹی جو ہے، 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے دوائیاں خریدنی مشکل ہو گئی ہے، بیماریوں سے علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل ہو گیا ہے، دوسرے وہ جو گیس ہے اس نے، ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت کا حصہ ہے، 3 وزارتیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس، قائمہ کمیٹی ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہے، 6 اہم عہدے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس وفاق میں، جو پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ انہوں نے ان کو لے کر دیے۔ تو یہ گیس کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ اور دیگر مسائل وفاقی حکومت کے، جس میں ایم کیو ایم پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، باقی پانی اور جو سڑکیں ٹوٹی، سیوریج اور دیگر جو مسائل ہیں، وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کا مسئلہ ہے۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف ظاہری طور پہ تو بیان دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اندرون خانہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، معاملات ہیں، لیکن وفاقی حکومت میں تو ساتھ بیٹھی ہے نا، تو گیس کا مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے، بجلی کا مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے، مہنگائی وفاقی حکومت کا ہے، روزگار وفاقی تو آخر ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں کیوں بیٹھی ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایم کیو ایم حکومت کا بھی حصہ رہے، وزارتیں بھی حاصل کیے رہے، گاڑیوں پہ جھنڈے بھی لگا کر چلے، دیگر مراحتے بھی لے، اور پھر اپوزیشن کا کردار، بیک وقت حکومت اور اپوزیشن کی کشتی میں پیر رکھا نہیں جاتا، ایک پیر تو حکومت میں، دوسرا پیر اپوزیشن میں۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان کو اور یہ جو دھڑے ہیں ان کو اگر واقعتاً عوام کا درد ہے تو یہ کھل کر میدان میں آ جائیں، حکومتیں چھوڑیں، حکومتی مراج چھوڑیں، چاہے وفاقی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، ساری چیزیں چھوڑیں اور بالکل کھل کر جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے، طویل دھرنا دیں، طویل دھرنا، اس وقت تک دھرنا دیں جب تک ان کے بنیادی مسائل حل نہ ہو، مردم شماری درست نہ ہو، حلقہ بندیاں درست نہ ہو، انتخابی اس وقت تک دھرنا دیں، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تب تو کہا جائے گا کہ ان کو عوام کا درد ہے، کراچی کا درد ہے، ورنہ تو یہ صرف بیانات ہے، صرف پبلسٹی ہے اور آنیاں اور جانیاں ہیں کہ جی آپ آنیاں جانیاں خالد مقبول مصطفیٰ کے کمال کے پاس جا رہے ہیں، فاروق ستار کے پاس جا رہے ہیں، گورنر صاحب وہاں جا رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں اجلاس، یہ سب آنیاں جانیاں، تو یہ آنیاں جانیاں جو ہیں یہ عوام کے مسائل حل نہیں کریں گی۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے جب تک آپ ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے، جب تک عوام جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک اور بات آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ ایک جانب تو جو قائد متحدہ کے چاہنے والے ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور گلی کوچوں میں بھی بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کی مہم جو ہے وہ چلائے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ہے وہ آج
پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10:30 بجے جو ہے وہ ویڈیو بریفنگ کرنے والی ہے بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے. تو وہ کیا بریفنگ ہوگی اور اس میں کیا مزید اعلانات ہوں گے رابطہ کمیٹی کی طرف سے، یہ بڑی اہم ہے. اس کی بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے جب یہ بریفنگ ہو جائے گی. جو اصل ایم کیو میں اس کے جو حیدرآباد زون کے جو کارکن ہیں اور جو لیگل ایڈ دینے والے شکیل زئی ایڈوکیٹ اور مجید زئی، جن کو عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں یہ بتایا جاتا ہے کہ عدالت نے اپنے ہی احکامات معطل کر کے ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا اور ان کو ریمانڈ پولیس کو ریمانڈ پر انہیں دے دیا. تو یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ بالکل حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ پولیس اس طرح کی جو ہے وہ پولیس گردی بھی کی جا رہی ہے. اور حکومت سندھ کہا جاتا ہے ناظرین کے اس حوالے سے حکومت سندھ جو ہے وہ پیچھے سے معاملات جو ہے وہ چلا رہی ہے. اور جو ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں جن کو عدالت نے باعزت بری کیا تو ان کو بعد ازاں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشر یا کوئی نہ کوئی ایسے معاملات کہ ان کو دوبارہ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے ان کو پولیس ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑی ایک جانب تو یہ زیادتیاں اور یہ ناانصافیاں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن جو اصل ایم کیو ایم ہے ان کے جو کارکنوں کا جوش اور جذبہ ہے وہ کم نہیں ہوا ہے. وہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کسی قسم کی گرفتاریوں اور چھاپوں کے خوف سے مبرہ ہو کر جو ہے وہ اب ہر صورت میں بس انتظار میں کہ انہیں کوئی کال ملے. لیکن ظاہر ہے کہ بانی متحدہ کی جانب سے ابھی تک اس قسم کی کوئی کال سامنے نہیں آ رہی، نہ دی جا رہی ہے، کہ چونکہ وہ نہیں چاہتے بانی متحدہ کہ ان کے کارکنان جو ہیں وہ کسی مشکل میں پھنسے اور بلا وجہ ان پر کوئی گرفتاریوں کا اور چھاپوں کا اور تشدد کا سلسلہ ہو. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب تک کہ ان کے جو اصل مقتدر حلقے ہیں، مقتدر قوت ہیں، وہ جب تک انہیں اجازت نہ دیں یا جب تک وہ جو ہے سیاست میں حصہ لینے کی جس طرح کے سب کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، اگر ان کو بھی آزادی جب تک نہ ملے تو جب تک وہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کال نہیں دینا چاہتے یا نہیں ابھی تک انہوں نے دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے بڑی جمہوریت کا جو ہے وہ جمہوریت کا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ جی بڑی جمہوریت ہے پاکستان میں اور بڑی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، ہر ایک کو سیاست کی آزادی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کو سیاست کی آزادی ہے لیکن اس میں قائد متحدہ بانی متحدہ شامل نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ ان پر کوئی ایسا الزام اب کیوں نہیں ان کو سیاسی آزادی حاصل ہے؟ جب تک ظاہر ہے کہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جب تک کہ سب کو سیاسی آزادی نہ ملے، جب تک کہ سب کو جو ہے ان کو اظہار رائے کا حق نہ ملے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے سب کو سیاست میں حصہ لینے کے ان کی آزادی حاصل ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب تو آپ بانی متحدہ کے جو مخالفین ہیں ان کو آپ جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جوڑنے کی کوشش کریں اور دوسری جانب آخری آپشن کے طور پر انہیں میدان میں اتارنے کی کوشش کریں اور قائد متحدہ اور بانی کو جو ہے وہ سیاست سے باہر رکھیں. تو دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا. ناظرین، اس سے قبل کہ میں آپ سے یہاں آج کی اس نشست سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی خاص طور پہ اس وقت جو خبروں کا مرکز ہے، سیاسی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کیے ہوئے پورے ملک میں، آپ کراچی کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے تھنک ٹی وی HD کو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.